हेलो एंड वेलकम टू कैफ़े डीसी। मेरा नाम फैज़ रहमान है और आज का हमारा ये खुसूसी शो वाशिंगटन डीसी के करीब गेलॉर्ड कन्वेंशन सेंटर से रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तानी डॉक्टर्स, पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स का कन्वेंशन जो कि 39th कन्वेंशन है सालाना, वो जारी है। और उम्मीद यह है इनको, यहाँ के मुंतज़मीन को, कि तकरीबन 9000 के करीब लोग यहाँ इस कन्वेंशन में, 4 रोज़ा कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हमने बहुत से लोगों से यहाँ बात की है मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका ताल्लुक़, वो ख़ुद तो एक इंजीनियर हैं, लेकिन उनका ताल्लुक़ एक बड़ी अच्छी समाजी तंजीम से है जो इस वक्त मौजूदा बांग्लादेश में स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत अहम काम कर रही है विद ए पैराडाइम शिफ्ट। तो इनसे बात करते हैं और मालूम करते हैं कि इनके काम की नौइयत क्या है और क्यों इनका काम दूसरी तंजीमों से मुख्तलिफ है। जी अकमल ख़ान साहब, अनवार ख़ान अकमल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हमारी इस मेक शिफ्ट स्टूडियो में। तो आप पहले ज़रा ओबैट हेल्पर्स के बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये इस तंजीम का नाम ओबैट हेल्पर्स क्यों है और इसका मकसद क्या है, क्या मकासद हैं आपके? थैंक यू फैज़, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ओबैट हेल्पर के हवाले से एक इंफॉर्मेशन जो कि शेयर में करना चाहता हूँ सबसे, कि बुनियादी तौर पे ये अदारा कायम किया गया था उन लोगों के लिए जो बांग्लादेश में महसूरीन हैं तकरीबन 44-45 ईयर्स से, जिन्हें आमतौर पर स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़ या महसूर पाकिस्तानीज़ कहा जाता है। और बदकिस्मती से 45 साल से वो लोग अब तक कैंपों में मौजूद हैं। और जब हमें इस चीज़ का पता चला या 2004 में, तो हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया कि हम किस तरह कैंप के लोगों में कुछ तब्दीलियाँ ला सकते हैं। तो इसके लिए हमने बहुत ही छोटे पैमाने पर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जो कि एक फैमिली बेस्ड प्रोग्राम था, कि किसी एक फैमिली को अडॉप्ट किया जाए, उसकी हेल्प किया जाए। और ये कोई 12 साल पहले की बात है? जी, 12 साल पहले की बात है, 2004 में। इस वजह से इसका नाम ओबैट भी उसी निस्बत से नाम रखा गया, इसलिए कि मेरे वालिद और वालदा के फ़र्स्ट नेम के इनिशियल्स और मेरी वाइफ के वालिद और वालदा के फ़र्स्ट नेम के इनिशियल्स से ये ओबैट फॉर्म किया था हम लोगों ने 2004 में। और उस वक्त जो है ना $1700 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक फ़ैमिली को अडॉप्ट करने का मकसद लेकर। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है 2016 में हमारा जो बजट है वो तकरीबन $500,000 से भी एक्सीड कर चुका है। और इस वक्त हम लोग तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोग डायरेक्टली हेल्प कर रहे होते हैं, जिसमें तकरीबन 5-6 हज़ार तो स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग हैं जिनको कि हम लोग रिलीफ प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट ओकेजन्स में। तकरीबन 2,000 से ज़्यादा फैमिलीज ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने माइक्रो फाइनेंसिंग के ज़रिए हम उनको माली मामलत करते हैं। उसके अलावा तकरीबन 850 बच्चे हैं जिनको हम स्कॉलरशिप्स देते हैं डिफरेंट लेवल्स पे। और उसके अलावा बहुत सारे और प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने क्लिनिक्स ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, 2 क्लिनिक्स हैं। उसके अलावा कैटरेक्ट सर्जरी हम लोग करते हैं तकरीबन हर साल 500 से ज़्यादा। न सिर्फ तालीम बल्कि सेहत के हवाले से भी आप काफ़ी कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं वहाँ। जी, सेहत के हवाले से न सिर्फ ये कि प्रिवेंटिव उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने शुरू किया है वो है क्लीन वाटर का एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, जिसमें हम लोग वाटर का सर्वे करते हैं। वहाँ पे प्रॉपर डीप ट्यूबवेल प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर पानी का लेवल जो है वो अच्छा हो। और उसके अलावा हम लोगों ने सेफ डिलीवरी का प्रोग्राम शुरू किया है। जो तफसीलात आप बता रहे हैं, तो इससे पहले जितनी भी तंजीमों से का जिक्र मैंने सुना है और बात भी की है, तो इस हवाले से महसूरीन, जो पाकिस्तानी महसूरीन हैं या जिन्हें स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़ कहा जाता है, वो अगर वहाँ मौजूद हैं तो उनकी कोशिश ये होती थी कि मुख्तलिफ़ आलमी इदारों से बात करके इन महसूरीन को पाकिस्तान में रीसेटल करने का एक काम अंजाम दिया जाए। और ये एक बहुत बड़ा सियासी मसला भी था पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में काफ़ी इसकी सेंसिटिविटीज़ भी हैं, हसास काफ़ी इशू है, खुसूसन महाजरीन के हवाले से कि वहाँ पर मज़ीद लोगों को किस तरह ला के इनको बसाया जाए। तो आप में और इन तंजीमों में क्या फ़र्क है? कौन से ऐसा मुख्तलिफ़ काम है जो आपकी बातों से अंदाज़ा ये होता है कि आप ये चाह रहे हो कि वो सारे काम जो कि उनकी बेहतरी के लिए हो सकते हैं वो वहीं बांग्लादेश में रहते हुए अंजाम दिए जाएँ?
تو آپ ذرا اس فرق کے بارے میں مجھے بتائیے کہ ان تنظیموں میں اور آپ کی اس تنظیم کے کام میں، اور خصوصاً ایک پاکستانی امریکن فیملی اس مقصد کو لے کے آگے بڑھی ہے، یہ امریکہ سے یہ کام ہو رہا ہے، تو کیا فرق ہے؟ تھینک یو فیض. یہ ایک ایسا سوال تم نے کیا ہے کہ بہت سارے لوگ مجھ سے اس بارے میں پوچھتے ہیں. تو اس کے لیے تھوڑا سا میں ایک بیک گراؤنڈ پہلے کلیئر کر دوں کہ ہم لوگوں نے جب یہ کام شروع کیا تو ہم لوگوں نے سرکل آف انفلوئنس پہ سوچنا شروع کیا کہ وہ کون سی چیزیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں ایز اے امریکن، ایز اے پاکستانی امریکن. تو ہم لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ امیگریشن یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہم ان کو یعنی آپ ان کو لے آ کے وہاں بسا نہیں سکتے پاکستان میں یا کسی اور جگہ. ہاں، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے گورنمنٹ کی انوالومنٹ ہے، اس کے لیے ڈفرینٹ گورنمنٹس کی انوالومنٹ ہوگی. تو ہمارے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم ان کو کسی ایک ملک سے اٹھا کے دوسرے ملک لے آتے. یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا. ہمارے لیے یہ بھی پاسبل نہیں تھا کہ ان کو بنگلہ دیش کی شہریت دلوا سکتے، یہ بھی ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا. لیکن ہمارے لیے یہ پاسبل تھا، یہ ہمارے کنٹرول میں تھا کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں، ہم ان کو امپاور کریں، ان کی جو موجودہ زندگی اس کو بہتر بنا دیں. اس کے بعد یہ چوائس ان کے پاس خود ہو کہ وہ بنگلہ دیش میں رہنا چاہیں بنگلہ دیش میں رہیں، باہر کہیں جانا چاہیں باہر کہیں جائیں. لیکن ہماری جو خواہش تھی، ہمارا جو ویژن تھا وہ یہ تھا کہ وہ کہیں بھی جائیں، چاہے وہ بنگلہ دیش میں رہیں، کہیں بھی جائیں، ایک عزت کی زندگی گزار سکیں. اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ پراپر ایجوکیٹڈ ہوں، پراپر اسکل ہو آپ کے پاس، آپ پراپرلی امپاورڈ ہوں ڈفرینٹ ایریاز میں، تاکہ آپ جہاں بھی ہوں آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں. اور موجودہ صورتحال جو کہ جس طرح سے سامنے آ رہی ہے، اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید پاکستان کی جو امیگریشن ہے یہ کبھی پاسبلی ممکن نہ ہو سکے. تو ان کا شاید وہیں پہ رہنا جو ہے نا وہ نظر آتا ہے. ان کے لیے ایک بہتر آپشن یہ ہے کہ وہیں رہیں اور اپنی زندگی کو امپروو کریں. ایگزیکٹلی. اب وہاں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں رہنے کے لیے ایز اے لائبلٹی کے طور پر نہ رہیں، ایز اے ایسٹس کے طور پر رہیں، اور ایسٹس کے طور پر معاشرے پر بوجھ نہ بنے بلکہ اس معاشرے میں کنٹریبیوٹ کریں. اور اس کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ جو سب سے بڑا جو تبدیلی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے اور دوسرے اداروں میں، کہ ہم نے ایک ایسا ویژن ہم لوگوں نے جنریٹ کیا ہے اور کریٹ کیا ہے جس سے یوتھ جو ہے وہاں پر اس کو پتہ ہے کہ آج سے 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد ان کو کہاں جانا ہے، کہاں کھڑا ہونا ہے، اور کس طرح ان کو آگے پروسیڈ کرنا ہے. یہ پیتھ وے ٹو سکسیس آپ نے کامیابی کا راستہ ان کے لیے بنانے کی کوشش کی. بالکل. جس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ آج سے 12 سال پہلے یا 10 سال پہلے اگر کوئی بچہ جو کلاس 5 تک پڑھتا تھا، اس کے والدین اس کو آگے پڑھانے نہیں چاہتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ زیادہ تر اس کو یا تو کام کرانا چاہتے تھے یا اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ویسٹ آف منی ہے، ویسٹ آف ٹائم ہے. اس لیے وہ بچہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا، ایک تو ان کے پاس فائنینشیل وہ نہیں ہے کہ وہ بچہ آگے پڑھ سکے. اگر وہ پڑھ بھی لے تو اس کو جاب نہیں مل پائے گی، اس کو کسی اچھے کالج میں داخلہ نہیں ملے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن اب یہ عالم ہے کہ ہم لوگوں نے آفیشیلی اناؤنس کیا ہوا ہے کہ جو بچہ بھی وہ A+ گریڈ لے کے آتا ہے اس کو ساری اسکالرشپ ملے گی. اور ہم نے یہ بھی اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ جو اچھی یونیورسٹیز ہیں ڈھاکہ میں یا بنگلہ دیش میں، اس میں جس کا داخلہ ہوگا اس کو فل اسکالرشپ دیا جائے گا. اس وقت عالم یہ ہے کہ تقریباً ہم لوگ 850 بچوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں ڈفرینٹ لیولس پہ. ہمارے بچے اس وقت میڈیکل اسکولس میں ہیں، انجینئرنگ میں ہیں، MBS کر رہے ہیں، BBS کر رہے ہیں، نرسنگ میں ہیں، انڈسٹریل انجینئرنگ میں ہیں. یہ سارے بچے ماشاءاللہ گریجویٹ کر کے جو باہر نکل رہے ہیں ان کو اچھی جابس مل رہی ہے، وہ اب کیمپ سے موو بھی ہو رہے ہیں. تو ایک پورا پیراڈائم شفٹ جو ہے وہ ہم لوگوں نے جنریٹ کیا ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ یوتھ ہی جو ہے نا اس چیز کو آگے، لوگوں کے ذہن بھی بدلے ہیں ان کے اپنے مستقبل کے حوالے سے. بالکل بدلے. اچھا انوار صاحب، ہم ایک چھوٹا سا ہم کو بریک لینا ہے یہاں پر. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر آپ سے مزید تفصیلات معلوم کریں گے اس پورے پروگرام کے حوالے سے، آپ کی تنظیم کے حوالے سے، اور کیا مشکلات اور کیا چیلنجز ہیں جو کہ آپ کو اس کام میں پیش آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ول بی رائٹ بیک. تھینک یو. کبھی احساس بھی نہیں تھا کہ اب تک وہاں کے لوگ کیمپوں میں ہیں. یہ 2004 میں جب مجھے پتہ چلا، دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ آف مائی لائف. جی ویلکم بیک. میں ہوں فیض رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کیفے DC. اور آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں انوار اللہ خان اکمل صاحب، جو کہ اوبیٹ ہیلپرز کے بانی اور یہ سمجھیے کہ روح رواں ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں بہت محنت سے. ان کے پورے اس پروگرام کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں. ایک پاکستانی امریکن فیملی ہے جس نے نہ صرف یہ پروگرام باہر کے ان مصیبت زدہ افراد کے لیے شروع کیا ہے جن کو کہ ہماری ضرورت ہے. جی انور صاحب، تو اب
ایک کام ظاہر ہے کہ آپ چونکہ اپنے آپ کو اس مسئلے سے قریب سمجھتے تھے تو آپ نے یہ ایک بیڑا اٹھایا اور یہ کام آپ نے کرنا شروع کیا، لیکن بہت سے کام یہاں بھی ہو سکتے تھے امریکہ میں. پاکستانیوں کے بھی یہاں مسائل ہیں، مسلمانوں کے بہت سے مسائل ہیں، تو آپ نے ایک اتنے دور دراز علاقے میں جا کر اپنے وسائل، اپنا وقت، اپنے فیملی کا ٹائم، اپنے بچوں کی انرجیز سب کچھ اس پہ لگانے کا فیصلہ کیا. ایسا کیوں ہوا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ فیض یہ تھی کہ میرا تعلق بھی اس علاقے سے رہا ہے، لیکن میں ان چند خوش قسمت لوگوں میں ہوں جو کہ بنگلہ دیش بننے کے بعد ہم پاکستان آ گئے. وہاں میں نے اپنا کالج ایجوکیشن کمپلیٹ کیا، NID سے میں نے گریجویشن کیا، کچھ عرصے وہاں جاب کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھا موقع فراہم کیا، ہم امریکہ آ گئے ارلی 90s میں. اس کے بعد سے اب تک امریکہ میں ہیں. لیکن بدقسمتی یہ رہی ہے میرے ساتھ بھی کہ ہم کو اس واقعے کا کبھی احساس بھی نہیں تھا کہ اب تک وہاں کے لوگ کیمپوں میں ہیں. یہ 2004 میں جب مجھے پتہ چلا، دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ آف مائی لائف. اور جب میں مجھے پتہ چلا کہ وہاں کے لوگ اب تک کیمپوں میں ہیں، تو پھر ہم لوگوں نے اس پہ ایک ایز اے فیملی ہم لوگوں نے اس پہ سوچا کہ ہم لوگ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں تھے جو وہاں سے باہر نکل آئے اور ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. بٹ ٹو ریٹرن بیک ٹو کمیونٹی ہمیں کچھ کرنا چاہیے. یہ ایک طرح سے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا تھا ہمیں. تو ہم لوگوں نے سوچا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کا ہمیں کچھ نہ کچھ ریٹرن جتنا ہم کر سکتے ہیں. یہ تو پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم سب کچھ اللہ کا شکر ادا کر سکیں ہر اس سے، لیکن کم سے کم جتنا کر سکتے تھے اس کے لیے ہم نے شروع کیا 2004 میں، اور ایک فیملی کو اڈاپٹ کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا. اور وہ بھی ایک بڑی دلچسپ قصہ ہے. میں اگر 1-2 منٹ کا ٹائم تو میں اس کو کہ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا اپنے فیملی میں اور دوستوں کے ساتھ مل کے کہ ایک فیملی اڈاپٹ کریں گے بنگلہ دیش میں. جب ہمیں پتہ چلا تو اتفاق سے میرے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ ٹھیک ہے انوار، آپ جائیں بنگلہ دیش اور فیملیز کو وزٹ کریں، اور جو بھی فیملی آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ڈیزرونگ فیملی ہے اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے گا. اچھا، فیملی کو اڈاپٹ کرنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ فیملی کو اڈاپٹ کرنے کا اس وقت کیا مقصد یہ تھا ہم لوگوں کا کہ وہاں کی تمام اخراجات، ان کے وہاں کی جو روزمرہ کے اخراجات تھے ان کی، چاہے وہ کھانے پینے کے اخراجات ہوں، رہائش کے اخراجات ہوں، کپڑے کے، پڑھائی کے، تو جو بھی ایک فیملی کے اخراجات ہوتے ہیں وہ ہم لوگ اس کو پورا کریں گے. یہ ہمارے ذہن میں خیال تھا. تو تقریباً ہم لوگوں نے $1700 ہم لوگوں نے ریز کیا اپنی فیملی اور فرینڈس میں. یہ جولائی 2004 کی بات ہے. میں بنگلہ دیش پہنچا. اتفاق ایسا تھا کہ بنگلہ دیش میں میں ایک کیمپ میں گیا، پھر دوسرے کیمپ میں گیا، پھر 1-2 اور شہروں میں گیا. جیسے جیسے میں کیمپوں میں جاتا رہا ہوں، مختلف فیملی سے بات کرتا رہا ہوں، میرا تھاٹ پروسیس جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہا. میں جب پہلی فیملی سے ملا، میں نے قطعی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ بس فائنل ہے اور میں اس فیملی کو اڈاپٹ کر لیا جائے گا. لیکن اس کے بعد جیسے جیسے میں فیملی سے ملتا گیا، میرا سوچ جو ہے چینج ہوتی گئی. میرے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت سے ضرورت مند اور بھی بہت سے بہت کہ کس فیملی کو سلیکٹ کیا جائے. پھر میں یہ سوچتا تھا کہ اگر ایک فیملی کو سلیکٹ بھی کر لیں تو باقی فیملیز کا کیا ہوگا. یہ تمام چیزیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی سفر کے دوران. لیکن جو تبدیلی آئی وہ تبدیلی اس وقت آئی. رنگپور کا ایک شہر ہے، میں وہاں پہنچا اور جو ایک کیمپ ہے، جب اس کیمپ میں ہم لوگ واک کر رہے تھے تو ایک پتلی سی گلی تھی تقریباً 3-4 فٹ کی. وہاں پر کچھ بچے کھڑے ہوئے تھے اور ان بچوں نے کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں، یہ گلی ہم لوگوں نے بند کی ہوئی ہے. تو ہم نے بچوں سے پوچھا گلی کیوں بند کی ہوئی ہے. تو مجھے بتایا گیا کہ وہاں پر عورتوں کے نہانے کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے، کوئی پرائیویسی جگہ نہیں ہے، اور ہینڈ پمپ جو ہے وہ گلی میں اوپن جگہ پہ لگا ہوا ہے. تو جب عورتوں کو نہانا ہوتا ہے تو دونوں طرف بچوں کو کھڑا کرتی ہیں تاکہ وہ راستہ عام پبلک کے لیے بند ہو جائے اور اس وقت وہ اس کو نہانے کے لیے یوز کر لیں. تو دیٹ واز ریئلی اے شاکنگ فار می. میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھ گیا. پھر ہمارے دوست جو میرے ساتھ تھے، میں نے ان سے کہا کہ کیا میں کسی انجینئر سے یا کسی کانٹریکٹر سے مل سکتا ہوں کہ پوچھا جائے کہ باتھ روم بنانے کے لیے کتنا پیسہ لگے گا. تو اتفاق سے ایک صاحب آئے، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے جو اسٹیمیٹ بتایا ہے وہ تقریباً وہی پیسہ تھا جو میں $1700 میں لے کے آیا تھا ایک فیملی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے. تو میں نے وہ پیسہ اٹھا کر انہیں دیا
کہ آپ یہ باتھ روم بنائیں اور یہ باتھ روم جو ہے فوری طور پہ مکمل ہونا چاہیے. اتفاق ایسا تھا کہ جب یہ خبر پھیلی کیمپ میں بہت سارے لوگ خاص طور پہ خواتین آنے لگیں, مجھے کوئی گلے لگا رہا ہے, کوئی دعا دے رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. میں بڑا شرمندہ تھا. میں نے کہا میں کوئی اتنا بڑا کام بھی نہیں کر رہا ہوں, آپ مجھے کیوں اتنا وہ کر رہی ہیں. کہہ رہے بیٹا تمہیں خود نہیں پتا کہ تم کیا کر رہے ہو. ہماری برسوں سے خواہش تھی کہ ہمیں عزت کی زندگی نصیب ہو, کم سے کم ہم لوگ ایک نہانے دھونے کے لیے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پر ہم عزت کے ساتھ نہانا دھونا کر سکیں. تو بہرحال یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا میری لائف کا, چونکہ ہم اتنی ساری فیملیز سے ملے, اتنے سارے پرابلم ہمارے سامنے آئے, اور بہت سارے لوگوں نے اس وقت مجھے ہم سے پرابلم کرنا شیئر کرنا شروع کر دیا. حالانکہ اس وقت نہ میری پوزیشن ایسی تھی, نہ میں اس میں گیا تھا سوچ میں, لیکن جب لوگوں کے پرابلم سامنے آتے گئے, لوگوں کی چیزیں آئیں, تو جب میں واپس آیا تو آئی واز لوڈیڈ ود اے لاٹ. پہلا ہی ٹرپ تھا میرا پہلا ٹرپ تھا. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. اس کے بعد پھر یہ اللہ کا شکر رہا کہ سلولی اینڈ گریجولی سلسلہ آگے بڑھتا رہا, اور اس سلسلے میں آج ہم اپنا میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس میں کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اس پورے پروگرام کو آگے بڑھانے میں اپنا کے ڈاکٹروں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن, اپنا کے ڈاکٹر کے ممبرس کا, ڈاکٹرس کا, پاکستان ڈاکٹرس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور شروع میں اپنا کے ڈاکٹرس نے بیسکلی اگر بوسٹ نہیں کرتے اور اس کو نہیں وہ کرتے تو شاید عبید ہیلپر اتنے آگے نہیں آ سکتا تھا. تو آئی وڈ ریئلی اپریشیٹ عبید کے 2 اداروں کا, خاص طور پہ ایک ہمارا انجینئرنگ کا جو گروپ ہے ان کا, اور ڈاکٹروں کا. تو یعنی آپ دیکھیے جیسے کہ پاکستانی ڈائسپورا جو کہ یہاں پر ہے, پاکستانی امریکن, اس کے علاوہ دوسرے جو پاکستانی کہیں اور بھی رہ رہے ہیں, تو وہ بھی یہاں کی ایک نظام کی وجہ سے ایک اچھائی پھیلانے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں آپ کے لیے. بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا انور صاحب, یہ بتائیے کہ اب یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں سے اٹھے اور جا کر اچانک آپ نے ایک نئے ملک میں کام شروع کر دیا. ظاہر ہے کہ وہاں کام کرنے کے لیے آپ کو وہاں کی اپنی جو انتظامیہ ہے, وہاں کی اپنی جو حکومت ہے, اس کی مدد اور تعاون درکار ہے. تو آپ کو اس سلسلے میں کوئی ایسے چیلنجز وغیرہ پیش آئے؟ بنگلہ دیشی حکومت نے آپ کے کام کو ناپسند کیا, یا انہوں نے آپ کو کچھ تعاون دینے سے انکار کیا؟ کیونکہ اس کے بغیر تو معاملات بہت مشکل ہیں آگے بڑھانا. بالکل صحیح ہے. سب سے بڑا چیلنج تو ہمیں یہیں پر پیش آیا جب ہم واپس آئے اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ آرگنائزیشن بنائیں گے اور اس طرح سے بنگلہ دیش میں کام کریں گے. تو 9/11 کا انسیڈنٹ کے بعد مجھے جن سے بھی میں مشورہ لیتا تھا, جن سے بھی بات کرتا تھا, سب لوگ جو ہیں وہ مجھے منع کرتے تھے کہ اس پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے ہم لوگ کہ کوئی ایسا ادارہ یہاں پہ کریٹ کریں یا بنائیں جو کہ کسی اور دوسرے مسلم کنٹری میں کام کرے. اینڈ وی ول آلویز بی ان پرابلم, بہت ساری دشواریاں ہوں گی. لیکن آئی ایم ویری گریٹفل ٹو سم آف مائی فرینڈ جنرل موٹرس کے ہمارے دوست, امریکن دوست, وہ لوگ سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں اور مل کے ادارہ مل کے ہم قائم کرتے ہیں. تو یہاں آپ کو ایسے مسائل پیش نہیں آئے فنڈ ریزنگ میں؟ اور نہیں, یہاں ماشاءاللہ کوئی بھی پرابلم نہیں ہوا. لیکن ہم لوگوں نے ایک کام یہ کیا کہ اس زمانے میں سینیٹر رچرڈ لوگر کے آفس میں ہم لوگوں نے رابطہ کیا. ان لوگوں کے آفس میں ہم لوگوں نے ساری ڈیٹیل بتائی کہ ہم لوگ اس طرح سے ایک پروگرام بنگلہ دیش میں شروع کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں نے ہمارا سینیٹر لوگر جو کہ بہت اہم سینیٹر تھے, ایگزیکٹ تعلق انڈیانا سے. جی, تو 2004 کے دسمبر میں سینیٹر لوگر کے آفس نے میرا ایک پرسنل میٹنگ ارینج کروائی یو ایس ایمبیسی بنگلہ دیش میں. پھر انہوں نے مجھے بلوایا, میں یو ایس ایمبیسی بنگلہ دیش گیا, ان سے ساری ڈیٹیل ڈسکس ہوئی. پہلے ان کو سارا میں نے بتایا کہ ہم لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے کافی گائیڈ لائن دیا, تو باقاعدہ پورے پرفیکٹ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, پورے پروگرام کے ساتھ, پلاننگ کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھے. پھر یو ایس ایمبیسی نے ہمیں کافی گائیڈ لائن دی, اور اس کی گائیڈ لائن کے تحت ہی ہم لوگوں نے وہاں کے لوکل این جی اوز کے ساتھ پارٹنرشپ کیا. اور پھر اب آپ کی پوری کمپلائنس ہے یہاں کے تمام جو قوانین سے اور جو قواعد و ضوابط ہیں 501(c)(3) آپ سے رجسٹرڈ ہے یہ. اور اچھی خبر یہ ہے کہ ہم بنگلہ دیش میں بھی اب آفیشیلی عبید ہیلپر رجسٹر ہو گئی ہے 2 سال. انور صاحب, اگر آپ کی تنظیم کے ساتھ کوئی رابطہ کرنا چاہے, سوالات ہوں یا کچھ مدد ہو, تو ان کو کس طرح سے رابطہ وہ آپ سے کر سکتے ہیں؟ سب سے بہتر رابطہ ہماری ویب سائٹ ہے www.obedhelpers.org. Obed is orange boy apple Tom. obedhelpers.org میں ساری تفصیلات موجود ہیں, اور وہاں سے ہمیں ڈائریکٹلی ای میل بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرا پرسنل کانٹیکٹ کوئی ایسا فون نمبر ہے جہاں سے بات کی جا سکتی ہے؟ جی,
317-203-0603 317-203-0603 اور contact@obaidhelpers.org پہ بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. انور صاحب یہ کام بہت اہم ہے اور آئی تھینک یو فار یور سروس ٹو دی ہیومینٹی اینڈ فار آل دس گڈ ورک. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. بہت شکریہ. تھینک یو. تو ناظرین آپ نے یہ گفتگو سنی, بڑی انسپائرنگ گفتگو ہے. اور جیسے کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ ایک پاکستانی امریکن فیملی نے ایک کام شروع کیا اور یہاں کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کی مکمل پابندی کرتے ہوئے ایک بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں. اور ایک پیراڈائم شفٹ کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ ان لوگوں کو صرف کہیں منتقل کرنے کی کوشش کی جائے بلکہ وہ جہاں رہ رہے ہوں ان کی زندگی کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے. اور انور صاحب نے جیسے مثال دی کہ اس میں ایک فیملی جو ایک گلی ایسی تھی, ظاہر بہت سی گلیاں ہوں گی جہاں ایون گھروں میں عورتوں کے نہانے دھونے کا انتظام نہیں ہے. تو جب عورتوں کو نہانے کی ضرورت پیش آتی ہے یا وہ جب نہاتی ہیں تو ان کے لیے باقاعدہ گلی کو بند کر کے یہ کام کیا جاتا تھا, جو کہ بہت ہی ظاہر تکلیف دہ, ہر انسان کے لیے تکلیف دہ عمل ہے. اور ان کی تنظیم نے اس کام سے اپنا آغاز کیا کہ وہاں ایک باتھ رومز بنائے جائیں جو عورتوں کے لیے مخصوص ہوں اور ان کا وہ مسئلہ حل ہو. اور اس کے بعد اب ماشاءاللہ یہ کافی کوئی 35 کے قریب آپ لوگ اسکولز ہیں جو آپ وہاں چلا رہے ہیں. 35 پری اسکولس ہیں, 9 مڈل ہائی اسکولس اور 9 مڈل اینڈ ہائی اسکولز ہیں جو کہ آپ وہاں چلا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ مائکرو فائنانس لونز ہیں جو لونز دیے جا رہے ہیں, کلینکس ہیں. ہاں, اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بچے جو آپ کے اسکول سے گریجویٹ ہو کے جن کو میڈیکل کالجز میں اور پروفیشنل کالج میں داخلہ ایک بچہ میڈیکل کالج میں ہے, باقی بہت سارے تقریباً 12-13 بچے BBA اور MBA کر رہے ہیں, انجینئرنگ میں ہیں, مطلب باقاعدہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا چینج ہے. میری مطلب مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے اور امید ہے کہ ہم ان کی کس طرح سے اور بھی آپ کے اس کام کو آگے بڑھا سکتے ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام کو واچ کیا. میں ہوں فیض رحمان, اگلے ہفتے پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.